अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल टारगेट किलिंग, आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। आज हम इस डिजिटल टारगेट किलिंग के मकासद आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और डिजिटल टारगेट किलिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मकसद ये है कि डिजिटल मीडिया के ज़रिए पार्लियामेंट के कुछ लोगों पर, अदलिया के कुछ लोगों पर, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों पर और मीडिया के लोगों पर उनको टारगेट किया जाता है और उन पर सोशल मीडिया के ज़रिए हमले किए जाते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगियों को उछाला जाता है, उनकी फैमिली मेम्बर्स की तस्वीरें लगाई जाती हैं, मीम्स बनाई जाती हैं, उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और फिर ना सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी जाती हैं बल्कि उनके घर वालों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में डाल दी जाती हैं। साथ साथ उनके लिए जो नफसियाती मसाइल पैदा होते हैं उन लोगों के लिए जो डिजिटल टारगेट किलिंग का निशाना होते हैं, इसके कुछ मकासद भी हैं। और उन मकासद में सबसे बड़ा मकसद ये है, ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जिनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है वो लोग वो काम करें जिसको एक ख़ास ग्रुप निशाना बनाए हुए है और जो ग्रुप ये चाहता है कि जो हम सोचते हैं, जिस तरह हम चाहते हैं, इसी तरह वो शख्स जो पार्लियामेंट में बैठा है, वो हो सकता है मुल्क का वज़ीर आज़म हो, जो अदलिया में बैठा है, जो हो सकता है कोई जज हो या चीफ जस्टिस हो या किसी भी वजारत का सेक्रेटरी हो या वज़ीर हो, और वो लोग जो मीडिया में बैठे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस स्पेशल ग्रुप से जो टारगेट कर रहा है इस प्रोपेगेंडा के ज़रिए लोगों को, वो मीडिया का जो बंदा है वो वही ज़ुबान बोले जो वो उसको बुलवाना चाहते हैं। और इसकी वजह क्या? देखिए, अगर हम डेटा पे जाएं तो एक रिसेंट सर्वे हुआ, गैलप सर्वे, उसके मुताबिक आलमी सतह पर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी तादाद तकरीबन 50% है। पाकिस्तान में ये तादाद 31% है। तो ये जो एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के ज़रिए हर चीज़ कंट्रोल होती है, हर चीज़ काबू में है और तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं वो डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंस में हैं और उस पर जो कुछ झूठ या सच बताया जाता है वो उसका असर लेते हैं। लेकिन इसका एक फाइनल पॉइंट है, वो क्या है? वो ये है कि डिजिटल मीडिया के सारिफ जो हैं ज़्यादातर, और जो टारगेट किया जाता है जिन लोगों को, वो पाकिस्तान की आबादी का बहुत ही कम हिस्सा हैं। लेकिन वो लोग ऐसे अहम ओहदों पर बैठे हैं जैसे कि पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया, वज़ीर आज़म हो, वज़रा हों, अदलिया में जजेस हों, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या मीडिया के एंकर पर्सन हों। ये वो लोग हैं इनमें से मीडिया के अलावा जो तमाम बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, उन फ़ैसलों के कौम पर असरात नुमायाँ रहते हैं। उन फैसलों को असरअंदाज करने के लिए इन लोगों को टारगेट किया जाता है और इन लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि ये प्रेशर में आके वो फैसला करें जो इस ख़ास ग्रुप को, जो भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके मफादात को बचाए बल्कि उसके मफादात को आगे बढ़ाए। इसी तरह मीडिया में क्योंकि एक एको चैम्बर क्रिएट करना होता है तो मीडिया के लोग भी वही बात करें जो ये डिजिटल मीडिया के लोग कर रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया टारगेट किलिंग जो है ये चंद एक लोगों पे एम करती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोसाइटी के। इसीलिए आप देखते होंगे एक्टर, एक्ट्रेसेस, टीवी चैनल के एंकर्स, मीडिया के लोग, जजेस फैसले करते हैं इस बात पे कि पब्लिक ओपिनियन क्या कह रही है। पार्लियामेंट को कानून साजी करनी पड़ जाती है इस बात पर कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कितना होता है। हुकूमतें इस बात पर आगे पीछे हो जाती हैं कि डिजिटल मीडिया पे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। फौज और अदलिया के लोगों को इस चीज़ की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं जिसका शायद हम जिक्र ना कर सकें। तो ये डिजिटल टारगेट किलिंग जो है, इसके असरात जैसे मैंने आपको बताया, मिसालें दी हैं, ये बहुत ख़तरनाक है और इससे जो फैसला साजी पर जो असर अंगेज़ी है इसकी, वो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन है ये कम इन्फ्लुएंस के लोगों को ख़तरनाक बहुत है। इसी पर हम आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी ने, जो ख़ुद एंकर पर्सन हैं, बहुत अपने तनकीदी ट्वीट्स और प्रोग्राम की वजह से जानी जाती हैं और उस वजह से अक्सर इन पर अटैक्स होते रहते हैं। दूसरे हमारे साथ एजाज़ सैयद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं डिजिटल मीडिया पे। इनको क्या क्या किस किस किस्म के ख़तरात हैं डिजिटल मीडिया से और दूसरे से, इस पे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया कमल चीमा ने,
جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں لاہور سے. ریزا آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. آپ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے. آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو لیگل نوٹس دیا ہے. وہ تھوڑا بتائیں گی کہ آپ کو کیا ایسی مجبوری پیش آئی, کیا محسوس کیا آپ نے کہ آپ نے ان کو لیگل نوٹس بھجوا دیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی زبان جو ہے اس سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ نے لیگل نوٹس کیا سوچ کے بھجوایا؟ بہت عرصے سے آپ ٹارگٹ رہی ہیں اس ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ کی, اب کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ ابصار عالم صاحب. اٹس اپلائر, اٹس این آنر ٹو بی ان یور پروگرام. آپ ہمارے سینئرز ہیں, ہم سینئر ہیں, ہمارے باسز میں سے رہے ہیں, آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. اب آپ کے پروگرام میں آ کے اپنی بات کر رہے ہیں. مجبوری کیا ہے, ضروری کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہر صحافی کے لیے, ہر شخص کے لیے, ہمیں تو خیر بطور صحافی اور پھر ایک بطور خاتون صحافی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب اس قسم کے الزامات لگ رہے ہوں تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار یور سیلف, یو ہیو ٹو فائٹ فار یور سیلف. کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو معاشرہ جتنا تباہ و برباد ہو چکا ہے, جتنا سوشل فیبرک ہمارا تباہ و برباد ہو چکا ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اسلام آباد کے جلسے میں بات کی, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو صحافت کر رہی ہے, پھر آگے انہوں نے دیٹ واز دا یوز آف اے سیکشول سلر, کہ آپ ایک جلسے کے سامنے اپنے کارکنان کے سامنے جو کہ آلریڈی بہت زیادہ ایک ایلوزری ٹروتھ ایفیکٹ کا شکار ہیں, یہ کہ جو ہوتا ہے نا کہ پولیٹکس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ایلوزری ٹروتھ ایفیکٹ کا, کہ آپ اتنی ہیمرنگ کریں فالس نیریٹیو کی کسی شخص کے خلاف, کسی نظریے کے خلاف, کسی ادارے کے خلاف, تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہیلو ایفیکٹ بھی ہے یا یہ ایلوزری ٹروتھ ایفیکٹ ہے, جس سے آپ لوگوں کو نم کر دیتے ہیں, ان کا مائنڈ بالکل آپ نم کر دیتے ہیں. اس میں میں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی پہ اس کا کیا اثرات پڑے, اور لوگ جو آپ نے نم کرنے کی بات کی ہے, لوگوں کے دماغ نم کر کے یہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ یہ بڑا مکروہ دھندا ہے, یہ بڑا ڈسیٹفل دھندا ہے, اور یہ کیا کہا جائے کہ سیاست میں اگر وہ ٹرم استعمال کی جائے کہ جی گندا ہے پر دھندا ہے, یہ چیزیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں استعمال نہیں ہو رہی. اس پہ ذرا میں آگے چل کے آتی ہوں. جو آپ نے کہا کہ آپ کی لائف پہ کیا فرق پڑتا ہے, الحمدللہ آئی ہیو ابصار صاحب آئی ہیو نروز آف اسٹیل, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بہت لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں, خاص طور پہ صحافی کولیگس میرے, اور ان میں بھی خواتین صحافی, کیونکہ میں نے ایسی اپنی کولیگس کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے گھر ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئے ان پہ لگنے والے الزامات کی وجہ سے, اور وہ الزامات چند ایک تھے. مجھ پر تو اگر آپ دیکھیں تو کانسٹنٹ 2014 سے لے کے آج تک ڈیلی ٹارگٹ ہو رہی ہوتی ہوں میں. آپ میرے سوشل میڈیا کے پوسٹ دیکھ لیں, آپ میرا کام دیکھ لیں, یوٹیوب پہ تمام اکراس دا ڈیجیٹل ایرینا آپ جہاں پر دیکھ لیں, روزانہ کی بنیاد پہ. آپ نے انٹرویوز بھی کیے ان کے, اس کے باوجود آپ کو یاد ہے 2014 میں میں اسی چینل پہ تھی جہاں پر میں آج بیٹھی ہوئی ہوں, اور ہم پہ ٹیگ لگایا جاتا تھا جو کہ فالس ٹیگ تھا کہ جی یہ تو عمران خان کا, یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا چہیتا چینل ہے, اور اس میں سے غریدہ فاروقی عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی چہیتی صحافی ہیں, چہیتی اینکر پرسن ہیں. تو ہم لوگ تو لاہور سے لے کے اسلام آباد تک میں نے تھرو آؤٹ ان کا وہ لانگ مارچ کور کیا تھا. مسلسل ہم لوگ فیلڈ میں ہوتے تھے, صرف رات سونے کے لیے گھر جاتے تھے, باقی سارا دن ہم لوگ وہاں ہوتے تھے. تو عمران خان نے جب بھی میڈیا سے بات کرنی ہوتی تھی, سما ٹیلی ویژن چینل یا سما میں سے مجھے پھر وہ اپروچ کرتے تھے. ہوا یہ کہ اس دوران بھی میں آپ کو بتانے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جبکہ ہم پر یہ فالس ٹیگ لگتا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے پرو چینل یا پرو اینکر پرسن ہیں, جرنلسٹ ہیں, اس کے باوجود اس وقت بھی میرے خلاف اتنا سوشل میڈیا کیمپین چلتا تھا. میں عمران خان کا انٹرویو کر رہی ہوں, شیخ رشید کا کر رہی ہوں, شفقت محمود کا کر رہی ہوں, کسی دیگر پولیٹیکل لیڈر کا کر رہی ہوں, تو میری تصویریں ان پکچرز میں سے, ان انٹرویوز میں سے اٹھا کے اس کو فورج کر کے اس پہ ولگر نیسٹی کمنٹس لکھ کے بہت غلط قسم کی وہ ہر جگہ پھیلا دی جاتی تھی. اور یہ کون کرتا تھا؟ یہ وہی. تو ایسے لوگوں کو میڈیا نے پروموٹ کیا نا, پھر اس وقت بھی یہ کام کر رہا تھا. ایسے لوگوں کو میڈیا نے پروموٹ کیا, اب وہ میڈیا کے خلاف ہوا. میں الحمدللہ میں نے تو اس کی پروموشن میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا, کسی سیاسی جماعت کی, کسی سیاسی رہنما کی. اگر اپنا کام کرنے کی صورت میں کسی اور کو شکوہ, اس وقت نون لیگ کو مجھ سے بہت شکوہ ہوتا تھا کہ یہ پاکستان جو آپ آج بات کر رہے ہیں, یہی الزام اس وقت میرا سوال یہ تھا کہ یہ چہیتی سے غیر چہیتی کا سفر, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کا آزاد پوائنٹ آف ویو ہے یا کوئی ان کے مخالف پوائنٹ آف ویو ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو پہلے اتنا؟ کسی بھی صحافی کا, ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے, باقی سینئر سے سیکھا ہے, کسی بھی صحافی کا کسی سیاستدان سے مخالف رویہ یا مخالف پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا. آپ کا ایک اپینین ہوتا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو آپ خبر دے رہے ہیں, ایک آپ کا اپینین ہے.
تو آپ کا اپینین میٹر کرتا ہے. وہ کسی سیاستدان کو, کسی سیاسی جماعت کو نہیں پسند آ سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں, آپ الزامات لگانا شروع کر دیں. مجھے جو گالیاں ملتی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ ظاہر نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. دس از مور دین انفارچونیٹ, دس از کرمنل ایٹیٹیوڈ. اور علی امین گنڈا پور اگر جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں, اور وہ ایک پنجابی اسٹیج ڈراموں, اسٹیج تھیٹر کی لینگویج جو انہوں نے استعمال کی وہاں پہ, اور اس کی کنوٹیشن سیکشول سلر میں آتی ہے, صرف یہیں پر نہیں رکے. پھر پشاور جا کے انہوں نے کہا کہ خریدہ فاروقی تم بہت پوچھ رہی تھی کہ جی وہ کون ہے, نام لیں, تو میں بتاتا ہوں کہ تم ہو جو پیسے لیتی ہو اور پیسے لے کے جو ہے بیانیہ بناتی ہو. یعنی کہ آپ ایک صحافی پہ پیسے لینے کا الزام, آپ کے پاس ثبوت کا, اب آپ ثبوت دیجئے نا. میرا لیگل نوٹس ان کو جا چکا ہے. پروسیس کیا, آپ نے لیگل نوٹس دیا 15 دن کا؟ ان کو کل میرا خیال ریسیو ہوا ہے, اور اس کے بعد 15 دن کا ٹائم, فورٹ نائٹ کا ٹائم جو کہ لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتے, معافی نہیں مانگتے, جو میری ڈیمانڈز ہیں, ہرجانہ ادا نہیں کرتے 5 ارب کا جو ہے, جو کہ ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے, تو اس کے بعد ان کے خلاف کرمنل ڈیفیمیشن سوٹ ہو سکتا ہے, جس میں وہ کنوکٹ بھی ہو سکتے ہیں, ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. اگر وہ جی کنوکشن ہو جائے گی تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے نا جب کنوکٹ ہوں گے. اس کے بارے میں مجھے وضاحت نہیں ہے کہ کتنی ہے, لیکن کنوکٹ ہو جائیں تو پھر آپ ڈی سی, آپ ایم پی اے نہیں رہیں گے نا, پھر آپ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. تو آپ فائٹ کریں گے ٹل دی اینڈ, اس کے باوجود کہ آپ کو ذاتی طور پہ آپ کے نفس سیل کے ہیں, اس کے باوجود آپ فائٹ کرنا چاہ رہی ہیں فار ادر پیپل. ہمیشہ 2014 سے I was the first journalist پاکستان میں. یہ 2014 میں تو بالکل نیو تھا نا, انفنٹ تھا سوشل میڈیا, کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ گالیاں مجھے دے رہے ہیں تو میں اس پہ رسپونڈ کیسے کروں. تو I used to laugh at them, I used to ignore them. آہستہ آہستہ یہ ایک آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی کہ نہیں, this is something dangerous and you know deceitful which is happening in Pakistan against the journalists. This is a weapon to silence journalists now. Salute to your courage and support to you. اعزاز یہ بتائیے گا, آپ کو بھی ریسنٹلی ایک سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے, ایک جرنلسٹ کو, اینکر کو, دوسری سیاسی مذہبی جماعت آپ کو ٹارگٹ کیا انہوں نے. تو یہ جو جرنلسٹ ٹارگٹ پہ ہیں, میں نے ٹارگٹ کلنگ کی بات کی, اس میں ظاہر ہے ججز بھی ہیں, جرنلز بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں. لیکن جرنلسٹ اس لیے ہیں کہ کمزور ہوتے ہیں, ہمارے پیچھے کوئی ادارے نہیں ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکیں. آپ کی زندگی پہ کیا فرق پڑا ہے اس طرح کی, یہ جو ابھی لیٹسٹ تھریٹ آئی ہے اور اس سے پہلے بھی آتی رہی؟ بہت شکریہ ابصار صاحب. ابصار صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے ایک جرنلائز کی ہے کہ جی جرنلسٹ کو اٹیک ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے, اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور ظاہر ہے ہماری زندگیاں خطروں میں بھی پڑتی ہیں. اور یہ کہا جائے کہ زندگیوں پہ فرق نہیں پڑتا, یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگیوں پہ بالکل فرق پڑتا ہے. نہیں, غریدہ تو کہہ رہی ہے نہیں, وہ ان کا کیس کچھ اور ہے, ان کا بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کیس ہے. دیکھیے, جب عسکریت پسند گروپ, انتہا پسند گروپ یا مذہبی جو گروپ ہیں وہ آپ کے اوپر الزامات عائد کریں, تو پاکستان میں ایک انوائرمنٹ ہے جو کہ بڑا, یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کا مذہب سے بھی بڑا ایک تعلق ہے. تو یہ جو واقعات ہیں نا پولیٹیکل, یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ بیٹھیں, آپ بیٹھ کے عمران خان کو جتنی مرضی گالیاں دیں, پی ٹی آئی کو جتنی مرضی گالیاں دیں, آپ کو پوری آزادی حاصل ہے. زیادہ سے زیادہ جواب وہ پی ٹی آئی والے دیں گے نا. اگر آپ 2014 میں چلے جائیں تو عمران خان سے مل کے آپ نون لیگ کو گالیاں دیں اور پیپلز پارٹی کو گالیاں دیں. اس پہ کیا مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثر ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیے, جب آپ ایک سیکیور انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جس میں کوئی خوف نہیں ہوتا, آپ کو فیئر نہیں ہوتا, تو آپ ایک بہتر طریقے سے اپنی جو مینٹل کیپیبلٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. جب آپ ان اسٹیٹ آف فیئر ہوتے ہیں, مطلب آپ, یعنی کہ فیئر کیسے, فیئر کیا ہوتا ہے, آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی وہ کانسٹنٹ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار دھیان کریں, یار یہ بات نہ کریں. یعنی کہ آپ کی ایک فائن ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو ایک سینسرشپ کی ایڈوائس ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی آپ کا آفس آپ کو یا آپ کے سپیریئر کر رہے ہیں, یہ اٹ از ان دی سوسائٹی. آپ کے لوڈ ونز آپ کو کال کر رہے ہیں, آپ کو میسج کر رہے ہیں کہ یار ان کو تنقید نہ کریں, ان کو کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال میں یہ. اچھا غریدہ, یہ بتائیے گا کہ آپ تو ظاہر ہے عدالت گئی ہیں, قانون کا سہارا لیا ہے, آپ کے خیال میں قوانین جو ہیں یا سخت قوانین وہ اس ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ایک یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا, کیونکہ اس پہ ایک دوسرا ویو بھی ہے کہ یہ آزادی کو بھی تو
اتنے سخت قوانین جو ہیں آزادی کو بھی تو چھین لیتے ہیں. بینگ اے پرسن کہ جس نے 2014 سے فیس کیا ہے کہ جب کسی کو علم نہیں ہوتا تھا اور جو لوگ آج یہ کمنٹ پاس کر رہے ہیں ایل انفارم قسم کے کمنٹ کہ جی جھوٹ ہے فرق نہیں پڑتا, میرا خیال ہے کہ ان کو نہ تو کسی کی سٹرگل کا اندازہ ہے اور بطور ایک مرد ہونے کے بھی وہ خواتین کی سٹرگل کا, خواتین کس کرب سے گزرتی ہیں, کس تکلیف سے گزرتی ہیں, اس کے باوجود اپنے آپ کو کتنا سٹرانگ رکھتی ہیں. یہ کمنٹس پاس کر دینا, ایل انفارم کمنٹس, ہاف کوک کمنٹس, یہ بڑا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ویوز لینے کے لیے یا کچھ جس کو آج کل معذرت کے ساتھ سینسیشنلزم, چسکے بازی کہا جاتا ہے. صحافی کا کام ہے کہ وہ ہر حلقے سے تعلق رکھے. سیاستدان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, آپ کے سیاستدانوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں, آپ کے ججز سے بھی تعلقات ہوتے ہیں, آپ کے ہر طبقے سے تعلق ہوتے ہیں, آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات ہوتے ہیں. آپ نے خبر نکالنی ہے, کسی ایک کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہوں اور اگر آپ وہاں سے خبر لے رہے ہوں یا ان کے قریب ہوں, آپ کو خبر مل رہی ہو تو وہ حلال ہے. کسی دوسرے کو ہوگا تو آپ کہیں گے آپ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے. یہ کیا منافقت کیا ہے؟ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ سے نقصانات ہوتے ہیں ذاتی طور پہ, نفساتی طور پہ. ہمیں جوائن کیا ہے کمل چیمہ نے, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. کمل السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس میں ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ظاہر ایک حقیقت ہے, سب کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں رہنا بھی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو لوگوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں, لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ججز کو, پارلیمنٹیرینز کو, جنرلز کو, جرنلسٹوں کو, اور پھر ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی جو رائے ہے, ان کی جو فیصلہ کن حیثیت ہے, اس کو انفلوئنس کیا جائے اور ان کو ایک ایسی سٹیج پہ لایا جائے جہاں پہ وہ ایک خاص طبقے کی نہ صرف نمائندگی کریں بلکہ اس کو سپورٹ کریں چاہے وہ غلط ہو. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں, ٹیکنالوجی سیلف میں تو ایشو نہیں ہوتا, جس طرح سے ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر آبویسلی ایشو ہوتا ہے. اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کرتی ہے, بالکل جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اس کو ایک چیز ہوتی ہے میس کسٹمائزیشن. جس طرح کی چیز آپ کو دیکھنا اچھی لگتی ہے اسی طرح کی چیز آپ کے پاس بار بار آتی جاتی ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں پولرائزیشن کریٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی آپ کو پسند ہے تو آپ اسی طرح کا کانٹینٹ دیکھیں گے جو کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں بول رہا ہوگا, کیونکہ وہ الگوریدمز اس طرح کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کو وہی چیز جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو بار بار دکھاتے رہیں گے, اور دوسرا جو ویو پوائنٹ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, جس کی وجہ سے وہ جو پولرائزیشن ہے اور آپ کے جو بلیفز ہیں چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے, آپ اس میں زیادہ اور سٹرانگ ہوتے جائیں گے. تو یہ مگر جس کی آپ نے بات کی, سائبر بلینگ کی بات کی کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہراس کیا جاتا ہے, لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, لوگوں کے بارے میں فیک نیوز آئی جاتی ہے, اور اب لوگ مر گئے ہیں ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ کی وجہ, ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا, ان پہ اٹیک ہوئے, مار دیے گئے. اور یہ تو مطلب بلنگ نہیں ہے, خالی کلنگ ہو رہی ہے, ایکچوئل کلنگ ہو رہی ہے, فزیکل کلنگ ہو رہی ہے. ڈیجیٹل میڈیا کی طرح نفرت اتنی پیدا کر دی جاتی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی سوری, مجھے آپ کی آواز اس وقت صحیح نہیں آئی تھی. آپ جو ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ کی بات کریں, یہ تو دیکھیں یہ تو بالکل لا کے آپ کے سائبر لاز ایسے ہونے چاہیے جو کہ اس کو بہت سیریسلی لیں, اس کے ارد گرد ایک فریم ورک بنائیں, اس کے پریونٹیو میجرز ہوں, اور حکومتی لیول پہ جو ہے وہ اس کے پیکا ٹھیک ہے. یہ جو ڈیفیمیشن کا آیا ہے نیا لا, پنجاب کا, کے پی کا, اسلام آباد کا, یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, جو ڈیجیٹل لاز آئے ہیں جس میں جو کہ اس طرح کی ایکسٹریم ڈیجیٹل ٹیررزم جس کی بات آپ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل کلنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کو جو کرٹیل کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہونے چاہیے, اور وہ اٹس پارٹ آف نیشنل سیکیورٹی, اور بالکل اس کے دیز آر لاز دیٹ شوڈ ڈیفینیٹلی بی دیئر. البتہ بیلنس کی اوبویسلی ضرورت ہے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ اور کریٹیوٹی اس کو اسٹائفل نہ کریں. کیسے ہوگا اس طرح کے لاز, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ جو فریڈم آف سپیچ ہے سچ اے کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ, یہ کوئی نیپرا کی طرح کا تو کام نہیں ہے نا کہ آئل پرائسز اتنی ہیں تو اتنی ہونی چاہیے, اتنی ملاوٹ ہے تیل میں. کہاں پتہ چلے گا کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے اور یہ نہیں ہے؟ اعتبار تو یہاں اس ملک میں کوئی کسی پہ کرتا نہیں. جو چیز آپ ایک ایسا فریم ورک لے کر آ سکتے ہیں جو کہ باقی ملکوں میں بھی ہے. وی کین لرن فرام دا ویسٹ, وی کین لرن فرام ادر کنٹریز کہ انہوں نے جرمنی میں بڑی سخت سزائیں ہیں, بہت بھاری جرمانے ہوتے ہیں, یہاں پہ کر لیں. وہاں تو لوگوں کو کئی سال کی قید کی سزا ہو جاتی ہے, بینکرپٹ ہو جاتے ہیں ادارے, پیسے دیتے.
جہاں پہ اس طرح کی ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے, ناٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے نہیں ہونے چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو جو کہ ڈیسائیڈ کرے. یہ فیصلہ کون کرے گا یہ انڈیپینڈنٹ؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک ہی جرم ہوا پاکستان کے ٹی وی چینل پہ پاکستان میں, پاکستان کے ٹی وی چینل میں یو کے میں وہی جرم ہوا. پاکستان میں تو آپ کہہ دیتے ہیں جی کہ جانبدار ہے پیمرا اور اتھارٹی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, 10 لاکھ جرمانہ نہیں کر سکا, اور وہاں پہ وہ بینکرپٹ ہوگی کمپنی جس نے وہ کانٹینٹ چلایا. بتائیں آپ اس پہ کیا کرے پاکستان کی اتھارٹیز؟ ایک ہی جرم بار بار. سب سے پہلے ہر چیز کا نچوڑ جو ہے وہ رول آف لا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز کا نچوڑ رول آف لا ہے. جب آپ کے ادارے ہیں, جو آپ کی حکومت ہے, جو آپ کے باقی سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, جب تک کہ ان سے پبلک کو اور باقی پبلک ایٹ لارج کو یہ کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں, جو وہ ڈیسیشنز کرتے ہیں, وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہوتے, نیوٹرل ڈیسیشنز ہوتے ہیں, پراپر ڈیسیشنز ہوتے ہیں, جب تک کہ ایک مثال نہیں قائم ہوگی اس طرح کی ڈیسیشنز کی, تب تک ہم نے دیکھا ہے, دیکھیں بہت سارے ایسے پاکستان میں ڈیسیشنز ہم دیکھتے ہیں کنٹینیوسلی جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ تو آپ بالکل, مجھے تو ایسے سیاسی بات نہ کریں, میں پھر سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں آپ سے ایک سیدھی سی بات کر رہا ہوں. لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں, آپ مجھے سیاسی بیان دیے جا رہی ہیں. میں آپ سے آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک یہ کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, تب تک لوگ مرتے رہے ایسے سڑکوں پہ, ان کی لاشوں کو آگ لگا دی جائے صرف اس لیے کہ آپ کے مطابق ایک چیز کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں نے ابھی جرمنی کی آپ کو مثال دی ہے, ہماری سوسائٹی جرمنی سے زیادہ ڈیولپڈ ہے. انگلینڈ کی مثال دی ہے آپ کو, مطلب آپ وہاں تو یہی. مجھے بتائیں, مجھے ایک, میں ٹیکنالوجی کی تو بات ہی نہیں کی بھائی, میں نے تو آپ سے کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کیا ایک جرم جو یہاں پہ ہوا پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پہ, وہی جرم انگلینڈ میں ہوا؟ یہاں پہ آپ نہیں سزا دے سکے کیونکہ ہماری اتھارٹی جو ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے. وہاں بند بھی کر دیا, جرمانہ بھی کیا, بینکرپٹ بھی کر دیا, وہ ہم پہ کوئی بولا نہیں, چوں نہیں کی کسی نے. صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کریڈیبل ہے, ہم کریڈیبل نہیں ہے, یا ہم ویسے ہی گورے کے جلد کی رنگت کے اتنا نیچے آئے ہوئے ہیں کہ وہ جو کرے ٹھیک ہے, ہم جو کریں غلط ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, آپ اگر مجھ سے ٹیکنالوجی ایکسپرٹ کے طور پہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو اگر میں آپ کو ٹیکنالوجی ایکسپرٹ کے طور پہ جواب دوں گی تو پھر میں یہی جواب دوں گی کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں اس کا سلوشن نہیں ہے. ٹیکنالوجی تو ایک آپ کے پاس ایک میڈیم ہے, ایک مین ہے, اس کو آپ کس طرح یوز کرتے ہیں اور آپ کس طرح کے فریم ورکس بناتے ہیں, اس کو آپ کے اس سوال کا قوانین کر رہے ہیں. میں جب بھی کوئی بھی جواب اس کا دوں گی تو وہ بریک لینے, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو یہیں سے بات دوبارہ شروع کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے کمل سے بات ہو رہی تھی, میں ان سے دوبارہ بات کرتا ہوں. آپ اس پہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ دیکھیں فائر وال پہ لوگوں کی ریزرویشنز تو ہیں, وہ مرحل فائر وال کی طرف جا رہی تھی, لیکن ایک قوانین کی جب بات ہوتی ہے, جیسے میں نے جرمنی کی مثال دی ہے, یو کے کی مثال دی ہے, اور وہی کانٹینٹ جو پاکستان میں چلتا ہے وہی وہاں چلا ہے, وہاں پہ سزا ہوگی ہے یا نہیں ہوتی. یہ فائر وال والا سوال میرا خیال ہے کہ آپ کمل صاحبہ سے کریں تو وہ اس کا آپ کو بہتر جواب دیں گے, لیکن یہ سوال آپ نے مجھ سے بھی پٹ اپ کیا تھا جو درمیان میں رہ گیا تھا, لیکن آپ کی اجازت سے میں 2 چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. ایک تو جو بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے نا, جس کو آپ نے ٹارگٹ کلنگ کا بڑا زبردست نام دیا, ڈیجیٹل ٹیررزم بھی ہے, یہ کرمنل سفیر میں آتا ہے یہ, اس پہ ہمیں ایک تو کنسپچولائزیشن کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہیونگ فیسڈ اٹ سنس 2014 مجھے ابھی تک احساس ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ٹرولنگ کہتے ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ ڈائریکٹنگ دس ٹو کمل صاحبہ, لیکن اس کو بلنگ بھی نہیں کہنا چاہیے. میں جنیرک سینس میں بات کر رہی ہوں, کمل صاحبہ آپ کے یوزیج آف دا سینٹینس یا فریز کے حوالے سے بات نہیں کر رہی. لوگ کہتے ہیں جی بلی کر رہے ہیں, ٹرول کر رہے ہیں. مجھے بتائیے, میں نے ڈیتھ تھریٹس فیس کیے ہیں. ڈیتھ تھریٹ کسی کو دینا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, تم گھر سے باہر نکل کے دکھاؤ, کیا یہ بلنگ ہے؟ کیا یہ ٹرولنگ ہے؟ دس از اے کرمنل ایکٹ. کسی کو ریپ کی دھمکی دینا کہ اس کو ریپ کر دو, یہ جہاں پر بھی نظر آئے پاکستان میں, گھر سے باہر جہاں پر بھی جاتی ہوئی نظر آئے, کیا یہ بلنگ ہے؟ کیا یہ ٹرولنگ ہے؟ دس از ناٹ. باقی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, جس قسم کی گالیاں پڑتی ہیں, جو گنڈا پور صاحب نے لینگویج استعمال کی ہے, یہ کرمنل ایکٹ میں آتا ہے. تو ایک چیز کنسپچولائزیشن بہت ضروری ہے. جب آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے نا کہ جی یہ کرمنل سفیر میں فال کرتا ہے, پھر آپ قوانین کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو کہ ایک جرم ہوا ہے, یہ جرم ہے, یہ بلنگ نہیں ہے, یہ ٹرولنگ نہیں ہے, یہ شغل نہیں ہے, یہ شغل میلہ نہیں ہے.
پھر آپ اس کرائم کو کرائم کے طور پہ ڈیل کریں گے. سیریس لائف تھریٹس ہیں. اب آ جائیے قوانین کی طرف. پاکستان میں ہر قسم کے قوانین موجود ہیں, ادارے کمزور ہیں. میری کوئی درجن بھر سے زیادہ درخواستیں ایف آئی اے میں پڑی ہوئی ہیں 2014 سے لے کے آج تک. یہاں پھر کمل کی بات ٹھیک ہے نا کہ اداروں کی کریڈیبلٹی نہیں, کانفیڈنس نہیں لوگوں کا. نہیں, کریڈیبلٹی پر میں نہیں جاؤں گی. ادارے کمزور ہیں امپلیمنٹ کرنے میں, امپلیمنٹیشن کرنے میں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں, مجھے اگر آپ گزارش کرنے دیں. میری کوئی درجن بھر کمپلینٹس ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں موجود تھی. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جب بنا, آئی واز دا فرسٹ جرنلسٹ جس نے اپروچ کیا. اس وقت مجھے حالانکہ کہا بھی گیا ایف آئی اے کی طرف سے کہ جی آپ معاف کر دیں اللہ کے نام پہ. میں نے کہا جی تبلیغ کرنے کے لیے تو ادارہ نہیں کھلا ہوا نا, اللہ کے نام پہ معاف. جی مجھے قرآن و احادیث کی جو ہے نا وہ بھیجی گئی چیزیں, میں نے کہا جی میں بہت عزت کرتی ہوں, احترام کرتی ہوں, تقدس ہے, لیکن تبلیغ اور پرچار کے لیے تو ادارہ نہیں کھولا گیا نا, قانون کی عملداری کے لیے کھولا گیا, تو آپ وہ کام کریں. اینی وے, سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اس میں سے صرف ایف آئی اے نے 2 میری کمپلینٹس پہ سوئفٹ کاروائی کیا, اس کے علاوہ باقی ساری آج تک پڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے سکتی ہوں کسی کا نام لے کے. زرتاج گل صاحبہ وزیر مملکت تھیں, یہ آئی تھنک 2016-2017 کی بات ہے. انہوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا ایک پولیٹیشین کو لے کے کہ یہ ان کا افیئر چل رہا ہے اور ان کی شادی ہو چکی ہے اور یہ ان کے گھر میں رہتی ہیں اور ان کے مرضی کے بغیر کوئی انٹرویوز نہیں کر سکتا, یہ سارا میڈیا سیل چلاتی ہیں. وہ انہوں نے ایک سیلفی ویڈیو بنا کے وہ کی. میں فوراً ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں چلی گئی. یہ 2016-17 کی بات ہے. 2 سال تک وہ کیس چلتا رہا. زرتاج گل صاحبہ نے ایڈمٹ کیا کہ جی ہاں یہ میں ہوں, یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مجرم ایڈمٹ کر لیا. دا نیکسٹ اسٹیپ واز ہر اریسٹ. وہ اریسٹ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ ہر اریسٹ سے پہلے بیل بیفور اریسٹ لے لیا کرتی تھی. کم 2018 الیکشنز ہوئے, پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی. حکومت بنتے ہی زرتاج گل صاحبہ نے انٹیریئر منسٹری کا آفس استعمال کرتے ہوئے مسلسل پریشر کیا ایف آئی اے کو یہ کہ میرے خلاف یہ کیس خلیدہ فاروقی کا ڈراپ کر دیں. بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے stood on his own 2 feet. He resisted. یہ ان کے ہٹائے جانے کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ریزن تھی. اچھا. اس کے بعد آئی تھنک شیخ رشید جب بنے وزیر داخلہ, تو ان کا آفس یوز اینڈ مس یوز کرتے ہوئے زرتاج گل صاحبہ نے وہ کیس ایف آئی اے سے ڈراپ کروا لیا. یہ تو حالت ہے ہمارے ہاں اداروں کی. اعجاز صاحب, اداروں کی حالت آپ کے سامنے ہے, لیکن قوانین بھی ہیں اور ادارے کچھ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے, کچھ لوگوں کو ظاہر ہے ملتا بھی انصاف, لیکن موسٹلی بات یہی ہے کہ ادارے یہ چاہتے ہیں کہ فائل بند کر دیں اور ہمارا نمبر کم سے کم ہو کیسز کا. کیسے ان اداروں پہ لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے, اور لوگوں کو یہ جو دھمکیاں دینے والے ہیں, اگر ادارے ان کے خلاف کام کریں, کارروائی کریں, تو اگلوں کو نصیحت تو ہو نا. میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہے امپلیمنٹیشن کا. اور جب ہم امپلیمنٹیشن کے اوپر جاتے ہیں تو پھر جاتے ہیں اداروں کی کیپیسٹی کا. جب ہم کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اداروں کے پاس وسائل موجود ہیں, اے, کیا ان کے پاس ریکوائرڈ ہیومن ریسورس موجود ہے, بی, اور نمبر 3 کیا ادارے کسی انفلوئنس میں تو نہیں ہیں, کسی پولیٹیکل انفلوئنس میں یا کسی. دس از اے پوائنٹ. یہ وہ وجہ ہے جہاں پر آ کے جا کے معاملہ رک جاتا ہے. ان کا جو کیس تھا غریدہ کا, میں ذاتی طور پہ اس کیس کو جانتا ہوں, شاید ان کے ذہن میں نہیں ہوگا. میں نے اس بارے میں ایک کالم بھی لکھا تھا. بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے, وزیر داخلہ تھے, ان کے پاس 2 سفارشیں آئی تھیں. ایک یہ زرتاج گل صاحبہ والی کہ اس کی اریسٹ نہیں لیں, انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق ان کے آفس سے سفارش ہوئی تھی ایف آئی اے کو. اس وقت وزیر تھی نا زرتاج گل؟ نہیں, اس وقت ان کی شاید کلیگ تھی, وزیر کا مجھے یاد نہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انٹیریئر منسٹر آفس سے 2 کیسز کے اوپر بات ہوئی تھی. ایک تھا احمد نورانی کا کیس, جن کے اوپر کیس کرنا تھا, اچھا, کہ اس کے اوپر کیس کرو, ٹھیک ہے. اور دوسرا تھا ان کا غریدہ کا کیس کہ یہ کیس ہوا ہے, اس کیس کو آپ آگے مت بڑھائیں. ٹھیک. تو 2 کیسز کے اوپر ظاہر ہے یہ اگر زرتاج گل گرفتار ہوتی تو آج علی مین گنڈا پور یہ کام نہ کرتے. میں وہی اسی بات پہ, اور اگر آپ کے اس پہ آئیں جو آپ کو تھریٹس آ رہی ہیں, اگر اس پہ آپ نے کوئی کمپلینٹ فائل کی؟ میں نے جی ٹویٹ کیا ہے, میری ٹویٹ ہی میری کمپلینٹ ہے, اور میں نے بڑا کلیئر اس میں وہ باتیں لکھی ہیں. اور ظاہر ہے اس کے اوپر میڈیا کی آرگنائزیشنز جو ہیں لوکل اور انٹرنیشنل وہ بھی آئی ہیں. ہمارے جو میڈیا کے یہاں پر آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہیں. تو میں نے تو اس کو زیادہ پرسیو نہیں کیا ایز اے جرنلسٹ. جو ایک جرنلسٹ کو میں کسی کے ذاتی تو خلاف نہیں ہوں, میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اصول کی بات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کرٹیسزم کرتا ہوں, نون لیگ کے بارے میں بھی کرتا ہوں, باقی جماعتوں کے بارے میں بھی کرتا ہوں.
ان کی پالیسیز پہ اوپر اختلاف ہوتا ہے، ذاتی اختلاف تو کسی سے نہیں ہوتا. تو میں نے اسی کے اوپر کیا، کسی سے ذاتی جنگ تو نہیں لڑنی ہم نے کہ میں وہ جا کے وہ کروں. ہاں اگر جب وہ کوئی مجھے ذاتی طور پہ وہ کرے گا تو میں، اللہ نہ کرے، اللہ آپ دونوں کو حفاظت سے رکھے. کمل یہ بتائیے گا، دیکھیں آپ سن رہی ہیں نا، یہاں پہ سیریس لائف تھریٹس ہیں، لوگوں کی زندگیاں خراب ہوئی ہیں، اٹیکس ہوئے ہیں، پرچے درج ہوئے ہیں. اس صورت میں سخت قوانین ہونا یا فائر وال ہونا جس سے ہیٹ سپیچ رک سکے اور کسی کی جان بچ جائے، آپ کے خیال میں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ فریڈم آف سپیچ کیسے افیکٹ ہوگی اگر انگلینڈ یا جرمنی جیسے قوانین یہاں بھی ہوں؟ دیکھیں، جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کے لیے فائر وال کا تعلق ہے تو وہ ہر ملک میں، بہت سارے ملکوں میں ہوتی ہے. پبلک سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں. آئی تھنک کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے فائر وال ہونی چاہیے، ملک میں ہونی چاہیے بالکل. جہاں یہاں جو غریدہ صاحبہ نے باتیں کی، اس کے لیے دیکھیں کچھ چیزیں فریڈم آف سپیچ میں نہیں آتی. جب کسی کو ڈیتھ تھریٹس آ رہے ہیں، ریپ تھریٹس آ رہے ہیں، یہ تو بالکل ایک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دس از کرمنل، دس از ناٹ بلینگ، دس از ناٹ ٹرولنگ. آئی کمپلیٹلی اگری ود ہر. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اس پہ سخت ایکشن ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں کون ڈیسائیڈ کرے گا کی بات ہی نہیں ہے، کہ بڑا پلین ہے یہ کہ اگر کوئی کسی کو ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہیں اور کوئی کسی کو اس طرح کی پراپر تھریٹس آ رہی ہیں، یا کسی کی عزت کے اوپر، کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، جو کہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر کوئی ڈیفیمیشن کر رہے ہیں، ڈیفیمیشن لاز ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں، امپلیمنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ڈیفیمیشن ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے، پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے، یا کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے. ڈیفیمیشن کے لاز ہیں اور اس پہ بالکل ایکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی میڈیم کے تھرو ہو رہی ہے. تو یہ تو بالکل پلین ہے، سمپل. اس میں کوئی فریڈم آف اسپیچ کی کوئی چیز ہی نہیں آتی. I mean, it's clear as daylight. ٹھیک ہے. تو یہ فائر وال جو آئی ہے، آپ سمجھتی یہ اس سے نیشنل جو سیکیورٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ فائر وال تو کسی نے ایڈمٹ ہی نہیں کیا کہ فائر وال آئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا آیا ہے. فائر وال ایک پہلے سے لگی ہوئی تھی، پی ٹی اے کی ایک پہلے سے فائر وال تھی جو کہ ہماری ایک نیشنل فائر وال تھی. ابھی کیا ہوا ہے، کس وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ریومرز ہیں، اسپیکولیٹو باتیں ہیں، تو اس پہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کس وجہ سے ہوئی ہے. اگر فائر وال آئی ہے تو اس پہ تو گورنمنٹ کا کوئی سٹینس کلیئر ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کا تو ہے کہ ویب مینجمنٹ سسٹم ہے، دس از ناٹ اے فائر وال. آخری مختصر سوال یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو کیس کیا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس کا انجام بھی زرتاج گل کے خلاف کیس جیسا ہی ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک ٹیسٹ کیس بننا چاہیے، کیونکہ دیز allegations have come from the highest level of a person, of an official. So اس کو ایک ٹیسٹ کیس بننا چاہیے، اس کو ایک مثال بننا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی مرد، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہو، چاہے وہ کسی عہدے پہ نہ بھی ہو، وہ اپنے آپ کو ایٹ لبرٹی نہ سمجھے کہ وہ کسی بھی عورت کی عزت کہیں پر جلسے میں، کہیں پہ سوشل میڈیا پہ، کہیں پہ محلے میں میں سر اس میں ایک بات یہ جو بات کی ہے انہوں نے کہ کسی کی، اور آپ کی اجازت سے میں ایک بات کہہ دوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اعزاز کیا فیس کر رہے ہیں، اکثر فیس کرتے رہتے ہیں، بٹ آل مائی سپورٹ ود یو اعزاز. سیم از ہیئر. وہ ہم تو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اکراس کسی، میرے خیال میں جتنی زیادہ ہماری بہن آسما شرازی اور ان کی ہوئی ہے، ٹرولنگ ہوئی ہے خواتین میں، اتنی اٹیکس نا اٹیکس اتنی زیادہ، اور ہم نے ہمیشہ ہماری جو خواتین کلیگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ غریدہ کو بھی پتا ہے، آسما کو بھی پتا ہے. لیکن میرے خیال میں ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا، میرے خیال میں ایک بات جو ہے نا، وہ ہم سب کو ایز اے جرنلسٹ ماننی چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں سب کو سٹینڈ لینا چاہیے. چاہے وہ جرنلسٹ رائٹ ونگ کا ہے، چاہے وہ لیفٹ ونگ کا ہے، چاہے وہ سینٹر کا ہے، یا سینٹر ٹو رائٹ اور سینٹر ٹو لیفٹ کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی خاتون کے اوپر یا کسی مرد جرنلسٹ کے اوپر، یعنی میں جرنلزم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی قسم کا اٹیک، وہ ہم سب کے اوپر اٹیک تصور کیا جائے. اور اگر کوئی ہم نے سے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے کہ سارے جرنلسٹ بھی فرشتے ہیں، غلطیاں تو جرنلسٹ بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں، اس کے اوپر ہم جرنلسٹ جو ہیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی اٹیک کرتا ہے، کوئی ٹویٹ کرتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ کیمپین چلاتا ہے، تو وی شوڈ، ہم سب کو بغیر کسی تقسیم کے اکٹھے ہونا ہوگا. اگر ہم نہیں یہ تقسیم آپس میں ختم کریں گے تو میرے خیال میں یہ غریدہ کے اوپر خالی الزام لگ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک نہ ہو، آپ کے اوپر الزام لگے اٹیک ہو گیا، میرے پہ اٹیک بھی ہوتے رہے، الزام بھی لگتا رہا. میرے تو الزام بھی نہیں لگا، اٹیک ہو گیا. چلے خیر، تو یہ میرے خیال میں جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اسی طرح ہی ہوتا رہے گا.
ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور اس میں میرے خیال میں ہماری جو آرگنائزیشن یہ آپ جن کو سنوا رہے ہیں نا کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اللہ کرے ان تک یہ بات پہنچ جائے. کم از کم میرے کیس میں تو ہمیشہ جرنلسٹک باڈیز اینڈ آئی آلویز اپریشیٹ دیم اینڈ تھینک دیم ہمیشہ کھڑی ہوتی ہیں. جرنلسٹ باڈیز ہی نہیں، تمام میرے کولیگز بھی ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور یہ اتحاد سے امید ہے کہ ایسے جو انتہا پسند قسم کے ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی میں، جنہوں نے اس سوسائٹی کو ناقابل رہن سہن بنا دیا ہے، ان کو کچھ احساس ہوگا. بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا، بہت اچھی گفتگو رہی اس پہ، ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ پہ اور اس کے نقصانات پہ، کس حد تک اس کے نقصانات ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں کیسے تباہ ہوتی ہیں، ان کی جانوں کو کتنا خطرہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا ایڈیٹوریل. اور وقت ہوا ہے ہمارے ایڈیٹوریل کا. آپ نے پروگرام میں سنا کہ ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ سے کس طرح لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، ان کو تھریٹس آتی ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، لوگ زندہ جلا دیے جاتے ہیں. یہ سب ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو فیصلہ ساز لوگ ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، عدلیہ میں، سول اور ملٹری بیوروکریسی میں اور میڈیا میں، ان کو کیسے ٹارگٹ کر کے ان سے اپنے مقاصد پر، اپنے راستے پر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ آن لائن جو نفرت انگیزی ہے، اس کی وجہ سے سڑکوں پر لوگ آتے ہیں اشتعال کی وجہ سے، جس کا مظاہرہ آپ نے پچھلے 1-2 دنوں میں دیکھا ہے. اور ظاہر ہے پرامن احتجاج سب کا حق ہے، اور ریاست کو بھی اپنی رٹ نافذ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. دونوں اطراف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے یہ بات ہمیں ضرور دیکھنی پڑے گی کہ ایسا کیا حسین اتفاق ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، کوئی سمٹ ہوتی ہے، دوسرے ملکوں کے سربراہان نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے، انہی دنوں میں پاکستان میں سڑکوں پر احتجاج کرنے کے پلانز کیوں بنتے ہیں؟ ظاہر حکومت کنٹینرز لگاتی ہے، سڑکیں بند کرتی ہے، انہوں نے حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے اپنے مہمانوں کی. اگر حفاظت نہ کر پائیں تو وہ ایک الگ سے ایشو بنے گا. لیکن کیا وجہ ہے؟ پچھلے 11 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اہم مواقعوں پہ جب پاکستان میں کوئی غیر ملکی سربراہان آتے ہیں، اسی وقت کیوں یہاں پہ احتجاج اور دھرنے ترتیب دیے جاتے ہیں. 2014 میں یہی کام ہوا جب سی پیک کے لیے چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، اور اب یہ. تو یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ٹاکسیسٹی اس ملک میں لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کا اظہار سڑکوں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کیا اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا نہیں. اجازت چاہتے ہیں. گڈ نائٹ.